ये सन 2016 की बात है। 14 फरवरी का दिन था और लाहौर में एक एहतजाज हुआ था। सिनेरियो जो है ना चेंज हो गया और वो व्हील चेयर पे बैठा हुआ एक शख्स मुजाहिद ऐसा था, हम टांगों वाले वो काम नहीं कर सके जो उस व्हील चेयर वाले बाबे ने किया। हर घर में एक उसने नारा पहुंचा दिया, लब्बैक या रसूल अल्लाह, कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज पे जान, माल, औलाद, माँ बाप हर चीज कुर्बान। पुलिस ने इतनी शेलिंग की, इतने डंडे मारे, हमारे जवान शहीद हुए। 7 जवानों की लाशें हम उठा के लाए हैं। मैं आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज की खातर घर से निकला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। ना जब तक मैं कट मरूं ख्वाजा यशरफ की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। आज हम मौजूद हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा शहजाद चौहान साहब के साथ उनके ऑफिस में। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ शहजाद चौहान साहब की वाबस्तगी बहुत देरीना है। मुश्किल तरीन हालात में, वक्त की कड़ी धूप में और सख्त तरीन मुश्किल तरीन वक्त में भी शहजाद चौहान साहब अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के शाना बशाना खड़े रहे। वक्त और हालात की सितम ज़रीफ़ी थी कि एक माजूर ख़त्म नबूवत के मुजाहिद को नवंबर, दिसंबर और जनवरी की सर्द तरीन रातों में फ़र्श पर लिटाया गया, जेल की सलाखों के पीछे बंद किया गया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर मुल्क भर में बदतरीन ऑपरेशन किया गया। इस कदर बदतरीन हालात थे कि मस्जिदों के हुजरों से दाढ़ी, जुब्बा और दस्तार के वारसों को निकाल कर पाबंद सलासल किया गया। उन जेल की सलाखों में उन सख्तियों, मुश्किलों, तकलीफ़ों के मसाइब झीलते ख़त्म नबूवत के परवानों ने एक ही नारा लगाया था। वो नारा क्या था? वो नारा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने दिया था, जो सहाबा की जमात के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुजाहिदों ने नारा लगाया था। वो नारा था मन सब्बा नबीयम फ़क़्तुलहु, हजूर के नाम पर हमारी ज़िंदगियाँ कुर्बान हैं। आज हम उसी मिशन के एक मुजाहिद और अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की सोच के पहरेदार, निगहबान शहजाद चौहान साहब के साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे वो वक्त कैसा था, वो हालात कैसे थे। बेहद शुक्रिया चौहान साहब, आपने वक्त दिया। हमने वो दौर भी देखा जब आपने भी एक नारा लगाया कि मेरी ज़िंदगी, मेरी माल, जान, औलाद सब कुछ हजूर के नाम पे कुर्बान। हजूर की नामूस पे मैं कट मरने को तैयार हूँ, मगर खादिम हुसैन रिजवी साहब के मिशन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूँगा। वो ज़रा उन दिनों की आप यादें बताएं जो आपके दिन और रातें अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के साथ गुजरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया BNN न्यूज़ का। हनान भाई, आपका आपने इस काबिल समझा और जो है ना वो आप तशरीफ़ लाए। पुरानी यादें आपने छेड़ दी हैं। ये सन 2016 की बात है जब नमूसे रिसालत के परवानों ने 14 फरवरी का दिन था और लाहौर में एक एहतजाज हुआ था और उस एहतजाज के बाद यानी कि सारा कुछ सिनेरियो जो है ना चेंज हो गया था। उसके बाद अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब मंजर आम पे आए और उन्होंने इस तहरीक की बागडोर जो है ना वो संभाली और वो व्हील चेयर पे बैठा हुआ एक शख्स मुजाहिद ऐसा था कि हम टांगों वाले वो काम नहीं कर सके जो उस व्हील चेयर वाले बाबे ने किया और दुनिया ही बदल दी। यानी कि हर घर में एक उसने नारा पहुंचा दिया, लब्बैक या रसूल अल्लाह, कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज पे जान, माल, औलाद, माँ बाप हर चीज़ कुर्बान। ये उन्होंने एक नया जो है ना वो ट्रेंड दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने। चौहान साहब, हमने वो मंजर भी देखा जब फैज़ाबाद में धरना था, एम्बुलेंसों से तहरीक के कारकुनों को, लीडरशिप को, ज़ख्मियों को निकाला गया, उन पर बदतरीन तशद्दुद हुआ। वो फुटेज आज भी सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर मौजूद हैं। तो जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को गिरफ़्तार किया गया, जब उन दिनों वो फिर बाहर आए तो वो शदीद अलील थे, उसी बीमारी की हालत में वो दुनिया से चले गए। वो वक्त
جو تھا ان دنوں میں، ان راتوں میں، ان لمحوں میں ہم نے آپ کو پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے دیکھا. آپ کے اندر بڑی بے چینی، بے قراری تھی. مان بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت تو ہم تو وہاں پہ تھے نا فیض آباد میں. جب انہوں نے ہمارا راستہ روکا، ہمیں اسلام آباد جانا تھا، ہمارا انہوں نے راستہ روک دیا ڈی چوک پہ. تو بابا جی نے فرمایا کہ ادھر ہی بیٹھ جائیں. وہ فیض آباد کا مقام تھا اور وہاں پہ انہوں نے کیا ظلم نہیں کیا ہم پہ. پولیس نے اتنی شیلنگ کی، اتنے ڈنڈے مارے، ہمارے جوان شہید ہوئے. 7 جوانوں کی لاشیں ہم اٹھا کے لائے ہیں وہاں سے. اتنا انہوں نے ظلم کیا. اور یہ سارا کچھ کسی کی ذات کے لیے نہیں تھا. نہ میں خادم حسین رضوی صاحب کے لیے گیا، نہ اپنی کسی ذات کے لیے گیا. میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر گھر سے نکلا. اور جتنے اشاق تھے یہ سب اسی لیے نکلے تھے. بندہ گناہ گار ہونا چاہیے، بے ادب نہیں ہونا چاہیے. سرکار کا ادب سب سے بڑی چیز ہے. تو یہی ہمارے اندر جذبہ تھا. وہ یقین مانے کہ وہاں پہ وہ ہم پہ شیلنگ کرتے تھے. ہمارے لڑکے اتنے جذبے سے تھے کہ وہ شیل اٹھا کے واپس ان کی طرف پھینکتے تھے. دیکھیں نا، کوئی کسی کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی کسی کا نعرہ لگاتا ہے، ہم تو سرکار کا نعرہ لگاتے ہیں. تو ان کے لیے تو ہر چیز حاضر ہے، جان بھی حاضر، مال بھی حاضر، اولاد بھی حاضر، ماں باپ بھی حاضر، ہر سارا کچھ حاضر ہے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور ہم سعد حسین رضوی صاحب کے ساتھ ان کے پیچھے ہر وقت حاضر ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح حاضر ہیں. وہ جس ڈائریکشن میں چلیں گے ہم ان کے پیچھے ہیں. چوہان صاحب، ابھی بھی آپ کے جذبات کی نمناک گفتگو اور آپ کی آنکھوں کے گیلے ہوتے ہوئے کنارے آپ کے اندر عشق رسول کے بہتے ہوئے دریا کی عکاسی کر رہے ہیں. اللہ نے، اللہ کے حبیب نے آپ کو اپنے عشاق میں چنا ہے، اپنے حبیب کے چاہنے والوں میں چنا ہے. یہ آپ کے چہرے کی اور وہ تمانیت بتا رہی ہے کہ اللہ نے آپ کے اندر عشق رسول کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے. تحریک لبیک پاکستان علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بعد علامہ سعد حسین رضوی صاحب کے پاس ان کی قیادت آئی. جماعت کے اندر اور جماعت کے باہر سے بہت ساری مشکلات تھیں، ریاستی مشکلات بھی تھیں، سیاسی مشکلات بھی تھیں، اور دینی حوالے سے بھی مشکلات. یعنی ہم خیال لوگوں نے بھی گجرات کے پیر صاحب اور بہت سارے دوسرے لوگ تھے جو صف آرا ہو گئے سعد حسین رضوی صاحب کے خلاف. تو تب بھی آپ ایک چٹان کی طرح کھڑے رہے. تب بھی آپ کے لیے بھی آفرز تھیں، بڑی پرکشش آفرز بھی تھیں اس دور میں. تو آپ کے وہ پایا استقلال میں، صبر میں کوئی لغزش نہیں آئی؟ آپ کی کوئی وابستگی میں کوئی کمزوری نہیں آپ نے کہیں پر بھی دکھائی؟ تو آئندہ بھی اگر کوئی پرکشش آفرز آئے تو آپ جماعت کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے، کوئی آگے پیچھے ہوں گے؟ نہیں جی، وہ ایک تو بابا جی علیہ رحمہ جب اس دنیا سے وصال کر گئے تو ان کے بعد ہمارے مرکز شورا ہے. مرکز شورا میں جو ہے نا ایک فیصلہ کیا گیا جس کے بعد سعد حسین رضوی صاحب کو امیر منتخب کیا گیا. یہ ہمارے شورا کا فیصلہ ہے. اب اگر کوئی بندہ اس کو نہیں مانتا تو اس کے لیے تو وہ ہر بندے کو تو ہم راضی نہیں کر سکتے ہیں. اب کوئی بندہ اور بھی کہہ رہا تھا کہ میں امیر بننا ہے، تو اگر شورا کا فیصلہ جو ہوتا ہے نا، ہمارے میں ڈسپلن ہے، ہمارے میں عمر کا حساب نہیں ہے، ہمارے میں ڈسپلن ہے. شورا جو فیصلہ کرتی ہے منو ان جو ہے نا اس کو سب نے قبول کرنا. علم جو انہوں نے اٹھایا ان کے پیچھے ان کے ساتھ کھڑے ہیں اللہ کے فضل سے. اور جب تک ہمارے سانس میں سانس ہے انشاءاللہ تعالی سعد حسین رضوی صاحب کے شانہ بشانہ چلیں گے. اچھا چوہان صاحب، ابھی الیکشن 2024 ملک میں شروع ہو چکا ہے. تحریک لبیک پاکستان نے اقبال کے اس شعر کی عکاسی کی ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. تو دور ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو ابھی سیاست میں جس طرح پچھلا الیکشن بھی ٹی ایل پی نے لڑا، اب بھی ٹی ایل پی میدان عمل میں ہے. تو کس طرح آپ سمجھتے ہیں ٹی ایل پی الیکشن میں کس طرح کے نتائج حاصل کرے گی؟ اور پی پی 173 جس میں ہم نے اس صوبائی حلقے کے سروے میں بھی دیکھا کہ ٹی ایل پی کا وہاں پہ فیس شہزاد چوہان صاحب ہیں،
لوگ ٹی ایل پی کو بھی جانتے ہیں تو شہزاد چوہان صاحب کو بھی جانتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ پی پی 173 میں آپ کی الیکشن کیمپین کیسی ہے اور کیا نتائج کی آپ توقع کرتے ہیں؟ پی پی 173 میں انشاءاللہ تعالی وہ جیسے امیر محترم کا حکم ہوگا ہمارا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارا ایک ڈسپلن ہے، تو ہمارا مرکزی شورا بھی ہے، مرکزی عہدیداران بھی ہیں، صوبائی بھی ہیں، اس کے بعد ڈویژن کے بھی ہیں، سٹی کے بھی ہیں، سٹی کے بعد این اے کے بھی ہیں اور پی پی کے بھی ہیں۔ اور ہمارے جو پی پی کے جو ہمارے عہدیداران ہیں ان کی طرف سے مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ الیکشن لڑیں، تو میں انشاءاللہ میں نے تو ان کو بھی کہا ہے کہ میرے سے بہتر کوئی کینڈیڈیٹ لائیں، میں انشاءاللہ ورکر ہوں، ورکر رہوں گا، جس کو بہتر ہمارا لاہور سٹی کے عمرہ بہتر سمجھیں گے اس کو ٹکٹ دیں گے۔ اور پہلا بھی آپ کو الیکشن کی میں بات بتا دوں کہ ہم تیسری بڑی پارٹی ہیں پاکستان کی، اور ہم پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ ہمارا میڈیا بلیک آؤٹ ہے۔ دیکھیں کسی کا چھوٹے سے چھوٹا جلسہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر کوئی آٹا بانٹ رہا ہے، آٹے کی لائنیں دکھا رہے ہیں، کہیں کی لائٹ نہیں آ رہی تو وہ دکھا رہے ہیں، چینی نہیں مل رہی تو وہ دکھا رہے ہیں۔ تو ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں، ہمیں ٹی وی پہ دکھایا نہیں جا رہا۔ تو میڈیا سے تو ہمارا سعد حسین رضوی صاحب نے فرمایا ہوا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ ہمیں نہیں دکھاتے تو کوئی بات نہیں ہے، اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیں۔ ہم تیسری بڑی پارٹی ہیں الحمدللہ، ہم نے پہلے بھی صوبائی اسمبلی کے پورے پاکستان سے 25 لاکھ ووٹ لی ہیں الحمدللہ، تیسری بڑی پارٹی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس دفعہ ہم بہت اچھا جو ہے نا رزلٹ دیں گے، کوشش کریں گے، باقی جو اللہ کا منظور ہے انشاءاللہ۔ ٹی ایل پی کے سینئر رہنما اور امیدوار صوبائی اسمبلی پی پی 173 شہزاد چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے جماعت کے ساتھ اپنی نظریاتی وابستگی کا بہت کھل کر اظہار کیا، اور یہاں تک بھی کہہ دیا جو کہ اکثر سیاسی ورکر نہیں کہتے کہ مجھے ٹکٹ ملے یا نہ ملے، میں فکر خادم حسین رضوی کا ٹی ایل پی کا سپاہی ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ انہوں نے میڈیا سے، ریاستی اداروں سے جماعت کے ساتھ ہونے والے امتیازی سلوک کا بھی ذکر کیا، اور اس امید کا اظہار کیا کہ ریاستی پالیسیاں اور نشریاتی ادارے تحریک لبیک پاکستان اور ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ یکساں اور مساوی سلوک کرتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کو سیاسی عمل کے لیے مکمل منصفانہ بنیادوں پر ان کے رائٹس فراہم کریں گے۔ تحریک لبیک پاکستان کے سینئر رہنما شہزاد چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کی گفتگو سنی، ٹی ایل پی کی ماضی میں جو قربانیاں ہیں، جو جد و جہد ہے، اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ تو امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں سازگار سیاسی حالات طلوع پذیر ہوں گے، جس سے پاکستان میں جمہوریت، سیاست پروان چڑھے گی، اور جمہوری عمل کی مضبوطی سے پاکستان کے معاشی اور سیاسی حالات بہتر اور سازگار سمت گامزن ہوں گے۔ آج کے سلسلہ گفتگو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات۔ اللہ نگہبان۔